एपिसोड 138। शैला के जाने के बाद मैं ऊपर की तरफ जाने के बजाय पहले बाजार की तरफ बढ़ गया। 10 बज रहे थे और बाजार खुल गया था। मुझे कपड़ों की तलाश थी और इसके लिए मुझे खासा आगे जाना पड़ा था। ये एक शॉपिंग सेंटर था जो सिर्फ कपड़ों के लिए मखसूस था। ज्यादातर बचकाना और जनाना कपड़ों की दुकानें थी, लेकिन कुछ शॉप्स पर मर्दाना कपड़े भी दस्तयाब थे। मैंने एक आम सी पतलून और कमीज ली, साथ एक जैकेट ली। मेरे पैरों में चप्पल थी। एक शूज शॉप से जूते लिए और वहीं पहन लिए। जूते मैंने ऐसे लिए थे जिनमें मुझे भागदौड़ में दुश्वारी ना हो। शैला की दी हुई रकम काम आ रही थी। एक पीसीओ से मैंने नदीम से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बदस्तूर खराबी का शिकार था। लाइन में बहुत शोर आ रहा था। उसके घर ना जाने में एक रुकावट मेरे दुश्मन थे। मुझे खासी हद तक यकीन था कि मेरी वापसी के बारे में जानकर उन्होंने नदीम के घर की निगरानी शुरू कर दी होगी। मैं वहां जाता और पकड़ा जाता या वो पुलिस को इत्तला कर देते। दोनों सूरतों में मैं मुश्किल में पड़ जाता। इसी वजह से मैं नदीम से फोन पर राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त मैंने खुद को कमजोर महसूस किया। मेरे दस्त बाजू वसीम और सफीर मुझसे दूर थे। बीतू गायब था और इम्कान यह था कि दुश्मन के कब्जे में था। मैं अकेला फिर रहा था। सड़क पर चलते हुए मेरा जहन सोचों में इतना गुम था कि कई बार मैं गाड़ी के सामने आते आते बचा। फिर मैंने खुद को संभाला और सोचों को जहन से झटक दिया। एक जगह एक शख्स धारीदार और खानों वाली गर्म चादरें बेच रहा था, जैसे कि निचले तबके के लोग पहनते हैं। मैंने भी एक चादर लेकर इस तरह ओढ़ ली कि उसमें मेरा चेहरा भी छुप गया। कुछ देर बाद मैं पहाड़ी पर जाने वाली सड़क पर था। यहाँ ट्रैफिक ना होने के बराबर था। असल में ये पहाड़ी बल्कि उस जैसी और पहाड़ियां उमरा ने ले ली थी और यहाँ अपने लिए आलीशान घर बनवा लिए थे। जैसे जैसे सड़क ऊपर जा रही थी, आसपास का मंजर वाज़ेह होता जा रहा था। 12 कहूं मरी टोल प्लाजा से चंद किलोमीटर पहले एक दिलकश पहाड़ी सिलसिले में आबाद है और ये पहाड़ियां मरगला की पहाड़ियों से जाकर मिल जाती हैं। मेरी नजर उस कोठी को तलाश कर रही थी जिसके गेट पर सूरज की छवि बनी थी और बकल प्रोफेसर के वो उसी कोठी में मुकीम था। तकरीबन आधा किलोमीटर ऊपर जाने के बाद मुझे मतलूबा कोठी नजर आ गई। अगरचे उसे कोठी कहना दुरुस्त नहीं था। ये मुश्किल से 6-7 मरले पर बना एक मकान था जो सामने से खासा स्टाइलिश था और शायद इसी मुनासबत से प्रोफेसर ने उसे कोठी कहा था। मैं रुकने के बजाय सामने से उसे देखता हुआ गुजर गया और आगे जहां उस तरफ पहली गली आई, मैं उस पर मुड़ गया। उस तरफ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ मकानों की पुश्तें आपस में मिली हुई हैं और यह जानना खासा मुश्किल था कि प्रोफेसर वाला मकान उस गली के किस मकान के पीछे था। एक खाली प्लॉट आया और मैंने उसके साथ लगने वाले मकान पर गौर किया। मुझे लगा कि ये वही मकान था, क्योंकि उसके बाहर से कलर स्कीम वही थी जो सामने की तरफ से थी। अकब से उसकी दीवार कोई 8 फुट ऊंची थी, लेकिन उस पर कोई ग्रिल वगैरह नहीं थी। मैंने आसपास देखा। यहाँ सन्नाटा था और कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। कुछ आगे एक मकान पर एक लड़की धुल जाने वाले कपड़े खुश्क होने के लिए लटका रही थी, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकी। मैं प्लॉट में आया और जरा दूर से भागकर छलांग लगाई। मेरे दोनों हाथ दीवार पर जा टिके। इस दौरान में मेरा जिस्म दीवार से टकराया था, लेकिन मैंने चोट बर्दाश्त कर ली। कुछ देर में इसी तरह लटका रहा। फिर मैंने खुद को ऊपर खींचा। दूसरी तरफ एक छोटा सा सहन था, जिसे वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, और उस तरफ 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां खुल रही थीं। मैं दीवार पर चढ़ा और बेआवाज अंदर कूद गया। अंदर क्योंकि फर्श ऊंचा था, इसलिए बुलंदी सिर्फ 6 फुट थी और मुझे कोई दुश्वारी पेश न आई। कूदते ही मैं झुक गया क्योंकि एक खिड़की खुली थी और अगर कोई दूसरी तरफ कमरे में मौजूद होता तो मैं उसे नजर आ जाता। मैं कुछ देर खामोशी से सुनगुन लेता रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शायद उस तरफ कोई नहीं था। फिर मैंने खुली खिड़की से अंदर झांका। ये एक सादा सा बेडरूम था जिसमें एक बेड और एक ड्रेसिंग टेबल के सिवा कुछ ना था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अलबत्ता दूसरे दरवाजे का हैंडल घुमाया तो वो खुला हुआ था और उसकी खिड़की अंदर से बंद थी, इसलिए कहना मुश्किल था कि अंदर कोई है या नहीं। अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरवाजा खोला, अंदर झांका। उस कमरे को खाली पाकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ये शायद फर्शी नशिस्तगाती या कई तरह से इस्तेमाल होने वाला कमरा था, क्योंकि यहाँ पर एक कालीन बिछा था और कंबल और साथ में तकिए पड़े थे। एक तकिए के नीचे से काली सी धाती चीज झांक रही थी। मैंने उसे निकाला तो मेरे शक की तस्दीक हो गई। ये माउजर पिस्टल था। असल की चीनी नकल, लेकिन बहुत अच्छी किस्म की नकल थी। उसके साथ ही मुझे 90% यकीन हो गया कि इस मकान में प्रोफेसर अपने आदमियों समेत मौजूद है। पिस्तौल लोडेड था। मैंने उसको सेफ्टी कैच हटाया और अंदर खुलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मुझे दूसरी तरफ से किसी के आहिस्ता से बोलने की आवाज आई, लेकिन वो आहिस्ता से नहीं बोल रहा था, बल्कि बंद दरवाजे में से उसकी आवाज कम आ रही थी। मैंने दरवाजे से कान लगा दिए और मुझे प्रोफेसर की आवाज शनाख्त करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। शैला, तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं? वो यकीनन फोन पर बात कर रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है, तुम मुझे बता तो सकती थी। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओ नहीं बाबा, उन मानों में नहीं। वैसे भी अब तुम में रखा ही क्या है? हाँ, मुझे किसी बड़े मकान की फौरी जरूरत है। मैं उस हरामजादे से राब्ता कर रहा हूं, लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा है। ठीक है, मैं देखता हूं। प्रोफेसर का लहजा बेजार हो गया। फिर उसने फोन बंद करके किसी से पूछा, वो आया कि नहीं? आने वाला है। मुझे जान की आवाज आई। प्रोफेसर का रोबोट नुमा बॉडीगार्ड रास्ते में है। उसने शोर तो नहीं मचाया? क्या नाम है उसका? हाँ, बीतू। नहीं, सुकून से है। जान ने जवाब दिया। वैसे मैं उसे लाने का मकसद नहीं समझ सकी। इस बार दुनिया की आवाज आई,
اصل آدمی تو شہباز ہے. ہاں لیکن وہ اس طرح سے قابو میں نہیں آئے گا. اسے قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس کے کسی ساتھی کو قابو میں کر لو. اس کی خاطر وہ ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے گا. کوٹھی سے تو وہ نکل بھاگنے میں کامیاب رہا اور اس نے چالاکی سے کام لے کر اپنے نشانات بھی صاف کر دیے. پولیس کو وہاں سے کچھ نہیں مل سکا. ہاں لیکن ایک بار مجھے ناکامی ہوئی ہے, بار بار نہیں ہوگی. میں جلد اس جن کو قابو کر کے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں گا اور وہ میرے ہر حکم کی تعمیل کرے گا. اس معاملے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے پروفیسر. دوسروں کو قابو کرنا آپ کو خوب آتا ہے. ویسے شہباز سے آپ کام کیا لیں گے؟ اس حرامزادے نے مجھے دھوکہ دیا ہے. وہ ڈیل کر کے مکر گیا. اب میں اسے مزہ چکھاؤں گا. اسی لیے آپ شہباز کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, وہ مرشد کا سب سے بڑا دشمن ہے. جب وہ میرے قابو میں ہوگا اور میں اس کے ساتھیوں کو بھی بلوا لوں گا تو دیکھوں گا مرشد کیسے میری بات نہیں مانتا. مرشد بہت ضدی اور کمینہ شخص ہے. اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ تو ہے, لیکن جب اس کی دکھتی رگ میرے قابو میں آئے گی نا تو وہ میری ہر بات مانے گا. اصل مسئلہ پولیس کا ہے. ایک بار میری اسے جان چھوٹ جائے تو میں مرشد کے ساتھ وہ کر گزروں گا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. بس وہ 2 گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گا. اس کا کیا کرنا ہے؟ جان نے پوچھا. اسے پھر انجیکشن 5 دے دینا. پروفیسر نے یقیناً بیتو کے لیے ہدایت کی تھی. اسے ان لوگوں نے بے ہوش کر رکھا تھا. میں نے جو سنا تھا اس سے میرے کئی خدشات کی تصدیق ہو گئی. مجھے شبہ تھا کہ پروفیسر کا مرشد سے کوئی تعلق ہے اور میرا شبہ درست نکلا تھا. وہ اس کا دشمن بھی تھا لیکن اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی فکر میں بھی لگا ہوا تھا. شاید وہ خود پر قائم پولیس کیس ختم کرانا چاہتا تھا. مرشد ان دنوں حکومت میں تھا اور اس کے لیے اس قسم کے کام مشکل نہیں تھے, لیکن اس نے پروفیسر کو دھوکہ دیا اور پروفیسر اب مجھ سے راہ و رسم بڑھا کر مرشد کو مجبور کرنا چاہتا تھا. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ وہ مجھے کس طرح قابو کرے گا. اگر وہ بیتو کو قید رکھ کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا تو یہ حرکت بچکانا تھی, کیونکہ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو موقع کا منتظر ہوتا اور جیسے ہی مجھے موقع ملتا میں بیتو کو نکال لے جاتا. پروفیسر کے منصوبے لمبے چوڑے تھے اور وہ میرے ساتھ میرے ساتھیوں کو بھی قابو کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا. جان شاید کمرے سے باہر چلا گیا تھا کیونکہ میں نے دنیا کی آواز سنی. پروفیسر کیا خیال ہے؟ اس کا لہجہ معنی خیزیت سے بھرپور تھا لیکن پروفیسر کا رد عمل سرد تھا. لگتا تمہیں پھر سے طلب ہونے لگی ہے. نہیں یہ بات نہیں, میں تو ڈیئر میں نے دنیا دیکھی ہے اور تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں. اگر تمہیں اپنی طلب سے مطلب نہ ہو تو تم پہلی فرصت میں مجھے چھوڑ جاؤ. دنیا جب بولی تو اس کی آواز میں شکست خوردگی تھی. جب اتنا جانتے ہو تو میری طلب کے لیے مجھے اتنا تڑپاتے کیوں ہو؟ اس وقت میرا ذہن کسی اور قسم کی طلب کی طرف گیا تھا لیکن پروفیسر کے جواب نے معاملہ کلیئر کر دیا. ابھی احتیاط کی ضرورت ہے. مجھے دوا بنانے میں کچھ وقت لگے گا اور اس کے لیے کسی پرسکون جگہ کی ضرورت ہے. اسٹاک کم ہے. اگر تم نے احتیاط نہیں کی تو خود مشکل میں پڑ جاؤ گی. میں خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. پلیز پوری نہیں تو آدھی گولی دے دو, میں مر رہی ہوں. اوکے ابھی میں آدھی گولی دوں گا لیکن کل تم پھر سے نہیں مانگو گی. اوکے آئی پرامس. دنیا جلدی سے بولی. مجھے یہ جان کر دکھ ہوا تھا کہ دنیا جیسی جوان اور بظاہر پڑھی لکھی نظر آنے والی لڑکی کسی منشیات کی لت کی وجہ سے پروفیسر جیسے شخص کے آگے مجبور تھی. اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ پروفیسر کی داشتہ بھی تھی. مجھے حیرت ہوئی کہ دیکھنے میں بالکل بھی کسی نشے کی عادی نہیں لگتی تھی. اس کے برعکس وہ تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور نظر آتی تھی. پروفیسر شاید اس کمرے سے کہیں اور گیا تھا. دنیا اس کمرے میں آئی جہاں میں موجود تھا. آہٹ سن کر میں نے دروازے کے پیچھے پوزیشن سنبھال لی. ہینڈز اپ کرانے کا وقت نہیں تھا. جیسے ہی وہ اندر آئی میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا اور پھر اسے پکڑ لیا, ورنہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر رہی تھی. دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے اسے ایک طرف اس طرح لٹا دیا جیسے وہ آرام کر رہی ہو اور اس کے سر کے نیچے تکیہ بھی رکھ دیا. یہ مکان اندر سے گرم نہیں تھا پھر بھی یہاں اتنی سردی نہیں تھی. اسی وجہ سے دنیا نے وہی مختصر سے ہلکے کپڑے کی شرٹ اور بہت چست جینس پہن رکھی تھی. میرا وار کاری تھا. اس کے 2 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. میرا ارادہ پروفیسر کے آنے کی صورت میں اسے بھی دنیا کے برابر میں لٹانے کا تھا. اس کے بعد میں بیتو کو لے کر یہاں سے نکل جاتا. اس لیے جب دروازے پر آہٹ ہوئی تو میں بالکل تیار تھا, مگر اس پر میرا اندازہ غلط نکلا. وہ پروفیسر نہیں بلکہ جان تھا. وہ اندر آیا اور میں نے اس کی گردن پر وار کیا. وہ بلند قامت تھا اور اس کا قد کم سے کم بھی 6 فٹ 4 انچ تھا. اس لیے میرا وار اس کے شانے پر لگا اور وہ بے خبری کی وجہ سے ذرا سا لڑکھڑا کر آگے چلا گیا. اپنی غلطی کا احساس ہوتی میں نے پستول نکالا اور اسے جان کے مضبوط سر پر آزمانے کی کوشش کی, مگر اتنی دیر میں وہ ہوشیار ہو گیا تھا. اس نے جھکائی دی اور پستول کا دستہ اس کے شانے پر لگا. اس نے اپنی بائیں کونی پیچھے کی طرف اچھالی جو میرے سینے سے ٹکرائی اور مجھے لگا جیسے میرا سانس رک گیا ہو. میں دروازے سے ٹکرایا اور دروازہ بند ہو گیا. میں نے سنبھل کر اسے لات ماری اور یہ میری غلطی تھی. اس نے میری ٹانگ پکڑ لی اور مجھے آگے کی طرف کھینچا. میں پشت کے بل گرا اور سر بچانے کی کوشش میں پستول میرے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن اس سے پہلے جان میرے جکڑے پاؤں سے کوئی فائدہ اٹھاتا میں نے دوسری لات اس کے گھٹنے پہ دے ماری. وہ لڑکھڑایا. میں نے دوسری ضرب لگائی تو وہ نیچے گرا. حیرت انگیز طور پر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی, ورنہ وہ شور کرتا تو پروفیسر یا اس کے دوسرے ساتھی اس کی مدد کو آ سکتے تھے.
شاید اسے خود پر اعتماد تھا کہ وہ مجھے قابو کر لے گا. گرنے کے باوجود اس نے میری ٹانگ نہیں چھوڑی بلکہ اسے بغل میں دبا کر اس پر زور دے رہا تھا. یہ وہی ٹانگ تھی جس پر شہلا کی کار سے چوٹ آئی تھی. جب اس نے دبایا تو مجھے شدید تکلیف میں تڑپا دیا. میں نے گھوم کر پاؤں پر دباؤ کم کرنے کے ساتھ دوسرے پاؤں سے اسے ضرب لگانے کی کوشش کی لیکن یہاں گنجائش کم تھی. اس وار کا اس پر خاص اثر نہیں ہوا. میں نے دوبارہ لات ماری اور تیسری بار مارنے پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی. میں نے اپنی ٹانگ چھڑا کر اسے پیروں پر رکھتے ہوئے اچھال دیا. وہ بے ہوش پڑی دنیا پر جا گرا. اپنے وار میں ناکامی نے اسے مشتعل کر دیا تھا. وہ گراتا ہوا اٹھا تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا. اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی. اگر وہ میرے اوپر گرتا تو اس کے وزن سے میرا حشر ہو جاتا لیکن میں نے بروقت کروٹ لی اور وہ میرے برابر میں گرا. اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا میں نے دوبارہ کروٹ لی اور اس پر سوار ہو گیا. عقب سے ہاتھ ڈال کر اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ لیا. وہ اٹھنے کے لیے زور لگا رہا تھا ساتھ ہی خنجر والا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا. اس وقت بھی اس نے منہ سے آواز نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی. میں اسے اپنے وزن تلے دبائے رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ دوزات ایک بار اٹھ جاتا تو اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا. یہ سب کرنے کے چکر میں اپنے عقب سے غافل ہو گیا اور مجھے نہیں معلوم کہ کب پروفیسر اندر آیا اور اس نے خاموشی سے میری گردن میں انجیکشن اتار دیا. میں تڑپا اور فوراً سن ہو کر نیچے گر گیا. میرا جسم مکمل طور پر بے حس تھا لیکن حواس بحال تھے. جان حیران ہوا کہ میں اچانک کیسے گر گیا. وہ اٹھا اور پروفیسر آہستہ سے بولا, بس اب ضرورت نہیں ہے, یہ مفلوج ہو گیا ہے. پروفیسر نے ہاتھ میں تھامی سرنج کو احتیاط سے کیپ لگا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور جھک کر دنیا کا معائنہ کیا. یہ بے ہوش ہے. اس نے کیا ہے؟ مجھے بھی مارنے کی کوشش کی تھی. جان نے مجھے ٹھوکر ماری. تم نے آواز کیوں نہیں نکالی؟ میں نے سوچا میں اسے قابو کر لوں گا. تمہیں مجھے خبردار کرنا چاہیے تھا. سوری باس. ان دونوں کو اٹھا کر لڑکے والے کمرے میں لاؤ. پروفیسر وہاں سے چلا گیا. میں قالین پر کروٹ کے بل بے حس پڑا تھا. بیتو کو چھڑانے آیا تھا اور خود پھنس گیا تھا. جان نے میرا معائنہ کیا اور پہلے دنیا کو اٹھایا. اسے اٹھانے میں جان نے خاصا اشتیاق دکھایا. اسے کہیں چھوڑ کر وہ مجھے لینے آیا اور مجھے بیزاری سے بوری کے انداز میں شانے پر لاد لیا. وہ مجھے کمرے میں لایا جہاں لائن سے کئی چھوٹے بیڈ بچھے تھے. بیتو بھی وہیں موجود تھا. اس کے برابر والے بیڈ پر دنیا دراز تھی. اس کے برابر میں مجھے لٹا دے گیا. پروفیسر بیتو کو دیکھ رہا تھا. پھر اس نے دنیا کا معائنہ کیا اور اسے انجیکشن دے دیا. پھر وہ میری طرف آیا. اس نے ذرا جھک کر کہا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم یہاں ہوگے. یقیناً یہاں کا پتہ تمہیں شہلا نے دیا ہے. اس سے میں بعد میں نمٹوں گا. میں نے بولنے کی ناکام کوشش کی. پروفیسر نے بھانپ لیا. میں نے تمہیں جو انجیکشن دیا ہے اس کے اثر سے تم کم سے کم 4 گھنٹے مفلوج رہو گے اور 2 گھنٹے سے پہلے بات نہیں کر سکو گے. اس لیے ابھی تم آرام کرو, میں بعد میں بات کروں گا. ابھی تو میں شہلا کو بلاتا ہوں. پروفیسر کمرے سے چلا گیا. اس نے دروازہ بند کر دیا تھا. میرا سر سیدھا تھا اور میں اپنی مرضی سے گھما کر دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا تھا, اس لیے صرف چھت تکتا رہا. میرا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا. اس سے پہلے بھی کئی بار ایسی صورتحال کا میں شکار ہو چکا تھا جب میرے دشمنوں نے مجھے جسمانی طور پر مفلوج کر دیا تھا اور میں اپنی قوت ارادی سے کام لے کر بچ نکلنے میں کامیاب رہا تھا. اس وقت بھی مجھے خیال آیا اور میں نے اپنی سوچ اس بات پر مرکوز کر دی کہ میں اپنے جسم کو حرکت دے سکتا ہوں. یہ آسان کام نہیں ہوتا لیکن لگاتار کوشش سے میں خیال کو مرکوز کرنے میں کامیاب رہا. مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی دیر گزری. سب سے پہلے میں نے اپنا منہ کو قابو کرنے کی کوشش کی اور بڑی دیر کے بعد میں ہونٹوں کو حرکت دینے میں کامیاب رہا. مجھے خوشی ہوئی کہ میں پروفیسر کے حربے کا توڑ کرنے میں کامیاب رہا تھا. اس کا دعویٰ تھا کہ میں 2 گھنٹے سے پہلے نہیں بول سکتا لیکن میں بول سکتا تھا. اپنی مدھم آواز میں نے خود سنی تھی. اس کے بعد میں نے سر کو حرکت دینے کی کوشش شروع کر دی. نہ جانے پروفیسر نے مجھے کون سی دوا انجیکٹ کی تھی. میں نے آج اس کی اور دنیا کی جو باتیں سنی تھی ان سے لگ رہا تھا کہ پروفیسر دواؤں اور کیمیائی ایجنٹس کا ماہر تھا. اس کے پاس کوئی ایسا نشہ تھا جس کی مدد سے اس نے دنیا اور شاہ جان کو بھی اپنا غلام بنا رکھا تھا. پھر یہ دوا جس نے مجھے سن کر دیا تھا. مجھے پروفیسر کی بات یاد آئی کہ وہ خود نشہ تیار کرتا تھا اور غالباً اسی کام کے لیے اسے کوئی بڑی جگہ درکار تھی. اس نے شہلا کو اس کوٹھی کے حصول کے لیے آگے کیا تھا لیکن جب شہلا وہاں پہنچی تو مالک کا ارادہ کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا اور چوکیدار اور اس کے ساتھیوں کی رال شہلا پر ٹپک پڑی. ان کا مذموم ارادہ میری مداخلت سے ناکام ہو گیا اور چوکیدار مارا گیا جبکہ اس کے ساتھی اور کوٹھی کا مالک یقیناً مصیبت میں پڑنے والے تھے. مجھے افسوس ہوا کہ میری وجہ سے شہلا بھی پروفیسر کے عطاب کا شکار ہونے والی تھی. میری کوشش جاری تھی. کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا سر ہل رہا ہے. واقعی وہ ہل رہا تھا. میں نے اسے دنیا اور بیتو کی طرف گھمایا. مجھے دنیا نظر آنے لگی. وہ چت لیٹی تھی اور اس کا سینہ بڑی آہستگی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا. اس سے پرے بیتو تھا, وہ بھی بے ہوش تھا. میں نے کوشش کر کے سر سیدھا کر لیا. اب میں ہاتھ پر ہلانے کی کوشش کر رہا تھا اور میری کوشش جاری تھی کہ دروازہ کھلا اور پروفیسر اندر آیا. میں ایک دم ساکت ہو گیا اور اپنا سر اور آنکھیں سیدھی کر لی. پروفیسر میرے قریب آیا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. میں نے شہلا کو کال کر دی ہے, وہ یہاں آنے والی ہے. تم سوچ رہے ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا. شاید میں اسے مار دوں گا یا کچھ سخت جسمانی سزا دوں گا. نہیں, میں ایسا نہیں کروں گا. میں اسے صرف 1 گھنٹے کے لیے جان کے حوالے کر دوں گا. تم نے دیکھا ہے نا, وہ دیو ہے اور پھر عورتوں کا دیوانہ بھی ہے. وہ 1 گھنٹے میں شہلا کا وہ حشر کرے گا جو وہ 1 سال بعد بھی نہیں بھول سکے گی. فی الحال تو مجھے شہلا کی بجائے اپنی فکر تھی, اس لیے میں نے پروفیسر کی بکواس پر زیادہ دھیان نہیں دیا.
وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنی کوشش پھر سے شروع کر دی۔ اس بار مجھے ہاتھ ہلانے میں کامیابی ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ مجھے انجیکشن لگے صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا، اور اس دوران پروفیسر کے دعوے کے برعکس میں نے نہ صرف بولنے میں کامیابی حاصل کی تھی بلکہ کسی حد تک اپنا جسم بھی ہلانے لگا تھا۔ اگر میں اسی طرح کوشش جاری رکھتا تو وقت سے پہلے اپنے جسم پر قابو پا سکتا تھا۔ اگلی بار پروفیسر کوئی آدھے گھنٹے بعد آیا۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے مطلع کیا، شہلا آ گئی ہے اور میں اسے 1 گھنٹے کے لیے جان کے حوالے کرایا ہوں۔ یہ 1 گھنٹہ اسے 1 سال کے برابر لگے گا۔ پھر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ شہباز ملک، تم سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، تو اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں۔ جب دن کی روشنی میں مرشد کے غنڈے میری بیوی کو اٹھا کر دے گئے اور اسے بے عزت کر کے واپس کیا، تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اب میں عام آدمی کی زندگی بسر نہیں کروں گا بلکہ مرشد بنوں گا۔ میں کسی کو اپنے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں دوں گا۔ پروفیسر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، میں اصل میں MSc تھا اور میں نے کیمیا کے بعض شعبوں میں بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن جب بیرون ملک سے آنے والی اسکالرشپ مجھے ملنے کی بجائے ایک سرکاری افسر کے نالاق بیٹے کو مل گئی تو میں نے بددل ہو کر یہ شعبہ چھوڑ دیا اور سائیکالوجی کی طرف آ گیا۔ اس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے میں نے کالج میں نوکری کر لی۔ پھر میں جرم کی راہ پر نکلا۔ MSc کے دوران میں نے کچھ کیمیائی مرکبات ایجاد کیے تھے جو انسانی جسم پر حیرت انگیز اثر کرتے تھے۔ میں نے ان مرکبات سے کام لیا۔ ان میں ایک نشہ ہے جو ایک بار اسے استعمال کر لیتا ہے وہ فوراً اس کا عادی بن جاتا ہے، اور یہ بظاہر آدمی کی صحت پر برا اثر نہیں ڈالتا۔ اس کا کوئی ذائقہ، رنگ اور بو نہیں ہے۔ یہ نشے میں ہیروئن سے بہتر ہے، لیکن یہ ہیروئن کی طرح تباہ کار نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا بھی جسم پر اثر ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ اگر اسے مسلسل کئی سال استعمال کیا جائے تب کہیں جا کر اس کے مضر اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ مزے کی باتوں سے بنانے کے لیے ہیروئن اور کوکین کی طرح خاص خام مال کی ضرورت نہیں پڑتی جو آسانی سے نہیں ملتے، اور ساری دنیا میں ان کی کاشت پر پابندی ہے، بلکہ یہ چند عام دستیاب کیمیائی مرکبات سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسے گولی، انجیکشن اور گیس تینوں صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر میں یہ نشہ مغرب تک لے جاؤں نا تو یہ ہیروئن اور کوکین کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور میں چند سالوں میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں گا، کیونکہ مغرب میں نشے کا کاروبار 1000 ارب ڈالر سالانہ کا ہوتا ہے۔ یہ نشہ سوائے میرے کوئی تیار نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے اجزاء عام ہوتے ہیں لیکن اسے تیار کرنا آسان نہیں ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی کا انتقام لینے کی کوشش کی تو جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں مرشد جیسے آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے 10 کروڑ روپے دے دے تو میں اپنی بیوی والا واقعہ بھول جاؤں گا۔ مرشد مان گیا، لیکن یہ اس کی چال تھی۔ اس نے 10 کروڑ روپے دینے کے بجائے پولیس کو میرے پیچھے لگا دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے رقم کی ضرورت ہے اور مجھ پر جو کیسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ دونوں کام مرشد کر سکتا ہے۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے تمہیں کیوں اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میرے لیے سب سے اہم اپنا مفاد ہے۔ جب جان شہلا سے نمٹ لے گا تو میں اسے یہاں چھوڑ کر تمہیں اور تمہارے ساتھی کو لے جاؤں گا۔ شہلا بعد میں خود یہاں سے چلی جائے گی۔ میں مرشد سے بات کر کے اس کے سامنے اپنے مطالبات رکھوں گا، اور جیسے ہی میرا کام ہوگا میں تم دونوں کو اس کے حوالے کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ وہ مزید بکواس کرتا رہا اور مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اتنا بے غیرت نکلے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے مرشد سے اپنی بیوی کی آبرو اور زندگی دونوں کا سودا کر لیا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اب تک اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا۔ مرشد نے اسے دھوکہ دیا تھا اور وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ میرا سودا کر کے مرشد سے اپنا مفاد حاصل کر لے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مرشد کس قدر عیار شخص تھا۔ وہ اسے کبھی 10 کروڑ نہیں دے گا اور نہ ہی اس پر سے کیسز ختم کرائے گا۔ ہاں، وہ اسے ایسا کرنے کا دھوکہ ضرور دے سکتا ہے، اور جیسے ہی پروفیسر اس کے قابو میں آئے گا وہ اسے دوسری دنیا کا راستہ دکھا دے گا۔ مجھے افسوس ہوا، میں پروفیسر کو جتنا گھٹیا سمجھ رہا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گھٹیا ثابت ہوا تھا، اور جتنا گھٹیا وہ تھا اس سے کہیں زیادہ احمق ثابت ہوا تھا جو مرشد جیسے شخص کو ٹھگنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم میرے قابو میں کسی قدر آتا جا رہا ہے، لیکن میں پروفیسر کے سامنے حرکت کر کے اسے چونکنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ بکواس بند کرے اور یہاں سے دفع ہو جائے، لیکن فی الحال اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ جان کو اپنے ارمان دل کھول کر نکالنے کا موقع دے رہا تھا۔ مجھے شہلا کی تقدیر پر افسوس ہوا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے میں نے اسے 3 افراد سے بچایا تھا، اور اب وہ ایک اور مرد کے جبر کا شکار ہو گئی تھی۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بات کرتے ہوئے پروفیسر چونکا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اوہ، کافی وقت ہو گیا ہے، ابھی ہمیں یہاں سے جانا بھی ہے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جسم ہلانے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنے ہاتھ ہلانے پر قادر ہو گیا تھا۔ اگرچہ یہ حرکت معمولی تھی اور ابھی مجھ میں اتنا قابو نہیں آیا تھا کہ میں ہاتھ اٹھا سکتا، لیکن میں نے پروفیسر کے دعوے کے برعکس 2 گھنٹے میں اپنے جسم کو ہلانا شروع کر دیا تھا۔ سر تو میرا دونوں طرف بآسانی گھوم رہا تھا۔ پروفیسر کو گئے تقریباً 10 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں ساکت ہو گیا۔ آنے والا پروفیسر ہی تھا، لیکن اس کی حالت عجیب سی تھی۔ چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ فوراً اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ یہ تباہ حال شہلا تھی۔ یہ بکھرے بال اور خراشوں سے بھرا چہرہ بتا رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک اس پر کیا گزرتی رہی ہے، لیکن اب وہ اس پوزیشن میں تھی کہ اپنی عزت کے مجرموں سے بدلہ لے سکے۔
اس کے ہاتھ میں ایک لمبی نال والا پستول تھا اور اس کا رخ پروفیسر کی طرف تھا. مجھے نہیں معلوم کہ ایک آیا پلٹ کیسے ہوئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کمرے کے باہر کوئی انقلاب آ گیا تھا. پروفیسر نے اس کی طرف دیکھا اور گلا صاف کر کے بولا، شیلا، جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا. غلط فہمی؟ شیلا نے دانت پیس کر کہا اور اچانک فائر کر دیا. میں اچھل پڑا. پہلے میں سمجھا کہ اس نے پروفیسر کو شوٹ کر دیا ہے، لیکن گولی پروفیسر کی ران میں لگی. وہ فرش پر گر کر کرہانے لگا. گولی چلنے کی آواز نہیں آئی تھی. اس کا مطلب تھا کہ پستول پر سائلنسر لگا تھا. میرا اچھلنا شیلا نے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ پروفیسر کی طرف ہی متوجہ رہی. یہ غلط فہمی تھی جو تو نے مجھے اس درندے کے حوالے کر دیا تھا. میں نے اسے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا. تم نے اچھا کیا جیسے شوٹ کر دیا، ورنہ میں اسے خود بھی یہی سزا دیتا. پروفیسر رو دینے والے انداز میں بولا. تو شیلا نے جان کو مار دیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے پروفیسر کی گھگی بندھی ہوئی تھی، کیونکہ جان اس کا دست و بازو تھا. اس کے بغیر وہ نہتا تھا. وہ خود مار دھاڑ کرنے والا شخص نہیں تھا اور صرف ذہنی برتری رکھتا تھا. شیلا نے ایک نظر ہم سب کو دیکھا. انہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب ایک دوا کے اثر سے مفلوج پڑے. ٹھیک ہے. شیلا نے اپنے اوپر قابو پا لیا تھا. اس نے بے ترتیب سے انداز میں سوٹ پہنا ہوا تھا جو کئی جگہ سے مسک گیا تھا. پروفیسر، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے وہ تصویریں اور ان کے نیگیٹو دے دو. وہ یہاں نہیں ہے، ایک محفوظ مقام پر رکھے ہیں. پروفیسر کرہا کر بولا. وہ نیچے پڑا تھا اس لیے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہاں پر ہے؟ تم بتا دو، میں حاصل کر لوں گی. نہیں، تم حاصل نہیں کر سکتی. وہ ایک بینک لاکر میں ہے جہاں میں اپنی تمام اہم چیزیں رکھتا ہوں. چابی کہاں اس کی؟ چابی میرے پاس ہے، لیکن میں نے کہا نا، لاکر سے صرف میں نکال سکتا ہوں. شیلا نے پستول ایک طرف رکھا اور پروفیسر کی تلاشی لے کر وہ چابی برآمد کر لی. تم فکر مت کرو، میں اس لاکر سے نکال لوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے وہاں ڈکیتی ہی کیوں نہ مارنی پڑے. اب مجھے معلوم کرنا ہے تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں. کیا مطلب؟ پروفیسر کی خوفزدہ آواز آئی. اس کے بعد شیلا نے اس سے سچ معلوم کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ اتنا خوفناک نکلا کہ میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس نے پروفیسر کے دوسرے پاؤں پر بھی گولی ماری اور پوچھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ پروفیسر دھاڑے مار مار کر رونے لگا. ہاں ہاں کتیا، یہ سچ ہے. شیلا نے اس کے ہاتھ میں گولی ماری اور پھر اس کے دوسرے ہاتھ میں، پھر ایک شانے میں اور دوسرے شانے میں. وہ ہر بار ایک ہی سوال کرتی رہی اور پروفیسر ایک ہی جواب دیتا تھا. دوسرے شانے میں گولی لگنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا. یہ سب مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے بعد میں دیکھا. اس دوران میں نے خود کو بالکل ساکت رکھا تاکہ شیلا کو شک نہ ہو کہ میں کچھ دیکھ یا سن رہا ہوں. جب پروفیسر بے ہوش ہو گیا تو وہ میرے پاس آئی اور اس نے میرا معائنہ کیا. شہباز، مجھے یقین نہیں کہ تم بے ہوش ہو. میرا خیال ہے کہ تم ہوش میں ہو اور سب کچھ سن رہے ہو. اس نے مجھے ذرا سا ہلایا. دل تو کرتا کہ تمہیں بھی موت کی نیند سلا دو، کیونکہ آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا بھی ہاتھ ہے. تم نے پروفیسر کو بتایا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں کا پتہ دیا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے تمہارا صبح کا احسان یاد ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ رہی ہوں. ہوش میں آتے یہاں سے چلے جانا اور اس کے بعد کبھی میرے سامنے مت آنا. شیلا کی صفاقی کا نمونہ میں صبح دیکھ چکا تھا، اور ابھی اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اس میں کیا شک تھا کہ وہ مجھے بھی قتل کر سکتی تھی. لیکن یہ اس کی عنایت تھی کہ وہ ایسا نہیں کری تھی. اس نے جھک کر ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا اور مجھے آنکھیں ساکت رکھنے میں بڑی دشواری پیش آئی. شیلا اٹھی اور کمرے سے نکل گئی. اس نے پروفیسر پر مزید گولی نہیں چلائی تھی. اس کے جاتے ہی میں نے خود کو حرکت میں لانے کی کوشش شروع کر دی. جان مارا جا چکا تھا اور پروفیسر بھی شاید مر گیا تھا یا مرنے کے قریب تھا، لیکن دنیا زندہ تھی اور میرے حساب سے وہ جلد ہوش میں آنے والی تھی. اس لیے میں اس کے ہوش میں آنے سے پہلے یا کسی اور کے آنے سے پہلے بیٹو سمیت یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا. اب مجھے اپنے ہاتھ پر اتنا قابو آ گیا کہ میں اسے اونچا کر سکتا تھا اور میرے پیر بھی ہلنے لگے تھے. شیلا کو گئے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور وہ یقیناً یہاں سے جا چکی تھی. اس نے آج کے دن میں 3 افراد کو اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا. میں نے آج تک اتنی مرد مار عورت نہیں دیکھی تھی. اب میں اتنی حرکت کر سکتا تھا کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں. بڑی مشکل سے میں بستر پر اٹھ کر بیٹھا. مجھے اندازہ تھا کہ ابھی مجھے اپنے جسم پر قابو کرنے کے لیے مزید آدھا گھنٹہ درکار تھا. اٹھ کر بیٹھنے پر مجھے پروفیسر کی حالت نظر آئی. اس کے جسم سے بے تحاشا خون نکل کر فرش پر پھیل گیا تھا اور وہ اس خون میں ساکت پڑا تھا. اس کا سانس رکا ہوا لگ رہا تھا اور بظاہر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. دنیا کی کرہ نے مجھے چونکا دیا. وہ ہوش میں آ رہی تھی اور میری حالت ابھی ایسی نہیں تھی کہ میں اس پر قابو پا سکتا. الٹا وہ مجھے ہوش میں پا کر لٹا دیتی. میں نے سوچا اور دوبارہ بستر پر لیٹ کر ہاتھ پاؤں اور سر سیدھا کر لیا. میں ایک بار پھر خود کو ہوش و ہوا سے بیگانہ ثابت کر رہا تھا. وہ کچھ دیر کرہاتی رہی پھر اٹھ کر بیٹھ گئی. جیسے ہی اس کی نظر پروفیسر کی لاش پر گئی اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی. وہ بستر سے اٹھ کر اس کی طرف دوڑی. مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ اس نے سسکی لی. میں اس کی حالت سمجھ رہا تھا. اسے پروفیسر کے مرنے کا غم نہیں تھا بلکہ اس نشے سے محرومی کا غم تھا جو پروفیسر اسے مہیا کرتا تھا. اس نے شاید پروفیسر کی نفس چیک کی تھی. وہ زیر لب بولی، مر گیا سلیل، بالکل مر گیا. اب مجھے گولی کون دے گا؟ پھر ایسی آوازیں آئیں جن سے لگا کہ وہ پروفیسر کی لاش کی تلاشی لے رہی ہیں. اسے گولی مل گئی تھی. اس نے کلکاری ماری، ہاں ہے، یہاں ہے. جھوٹ بولتا تھا، کمینہ جھوٹ بولتا تھا. پوری شیشی ہے.
اسے پروفیسر کے پاس سے نشے کی گولیوں کی پوری شیشی مل گئی تھی. وہ اس کی مزید تلاشی لے رہی تھی. پھر اس نے حیرت سے کہا, لاکر کی چابی کہاں گئی؟ گویا اسے بھی لاکر کا علم تھا. میرے خدا, سب اسی میں تو ہے. وہ کراہی. اس کے حواس ابھی تک قابو میں نہیں آئے تھے, ورنہ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پروفیسر کو اس انجام تک کس نے پہنچایا تھا. میں دعا کر رہا تھا کہ وہ میری طرف متوجہ نہ ہو اور یہاں سے چلی جائے. میری خواہش پوری ہوئی. وہ اٹھی. اس نے ایک نظر مجھے اور بیتو کو دیکھا اور کمرے سے نکل گئی. وہ بھی یہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھی, اس لیے ہماری طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی. اس کے جاتے ہی میں اٹھ بیٹھا. اب مجھے انجیکشن لگے کوئی 3 گھنٹے ہونے کو آ رہے تھے اور اس کا اثر بڑی حد تک زائل ہو گیا تھا, لیکن میری جسمانی حرکات فی الحال سست تھی اور یہاں سستی کا مطلب موت تھا. اس لیے مجھے جلد از جلد اپنے جسم پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا تھا. میں کھڑا ہوا تو میرا جسم ڈگمگایا, لیکن میں گرا نہیں. میں نے حرکت شروع کی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر کسی روبوٹ کے انداز میں چلنے لگا. میں سب سے پہلے دروازے تک گیا اور اسے اندر سے بند کر لیا. اس کے بعد میں کمرے میں واک کرنے لگا. اسی راستے میں بیتو بھی ہلنے لگا. اسے ہوش آ رہا تھا. یہ اچھی بات تھی. وہاں ایک طرف میز پر پانی کا جگ موجود تھا. میں نے پانی پیا تو میری حالت اور بہتر ہوئی. پھر میں نے بیتو کے منہ میں پانی ٹپکایا تو اس کی جسمانی حرکات بڑھ گئیں. میں چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد ہوش میں آ جائے. کچھ پانی میں نے اس کے منہ پر چھڑکا. اس کا خاطر خواہ رد عمل ہوا اور 10 منٹ بعد بیتو مکمل طور پر ہوش میں آ گیا. میں نے اسے منہ پر انگلی رکھ کر بولنے سے منع کیا. اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. ہم کدھر ہیں؟ تمہیں یاد ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاں, ہم ٹیکسی میں تھا کہ 2 آدمی اندر گھس آیا. ایک نے ڈرائیور کے سر پہ کچھ مارا اور دوسرے نے ہم کو کچھ چبو دیا. پھر ہم کو ہوش نہیں رہا. تم نے شکلیں دیکھی تھی ان کی؟ نہیں, دونوں نقاب پوش تھا, پر ایک بڑا سا تھا جس نے ڈرائیور کے سر پہ کچھ مارا تھا. میرا اندازہ تھا کہ یہ کارروائی خود پروفیسر اور جان نے کی تھی. وہ نقاب لگا کر ٹیکسی میں گھسے اور پروفیسر نے بیتو کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا تھا اور پھر اسے یہاں لے آئے تھے. بیتو اٹھ کر بیٹھا تو اسے پروفیسر کی لاش دکھائی دی. یہ مر گیا؟ ہاں, اور ابھی وقت نہیں ہے, ہمیں یہاں سے نکلنا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت آ جائے. میں نے کمرے کا معائنہ کیا, لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا. یہاں سے نکل کر ہی کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ ہمیں رقم کی ضرورت پڑ سکتی تھی. میں نے دل پر جبر کر کے پروفیسر کی لاش کی تلاشی لی اور اس کا بٹوا نکال لیا. پروفیسر کے پرس میں 1000 اور 500 کے نوٹوں کی صورت میں خاصی موٹی رقم تھی. میں نے رقم نکال کر اپنی جیب میں رکھی اور بٹوے کا معائنہ کیا. اس میں ایک ATM کارڈ بھی تھا اور میرے لیے بیکار تھا. اس کے علاوہ اس میں کام کی کوئی اور چیز نہیں تھی. میں نے پرس پر سے انگلیوں کے نشانات صاف کر کے اسے پروفیسر کی لاش کے پاس پھینکا اور اس کے بعد کمرے میں جہاں جہاں میرا ہاتھ لگا تھا اس جگہ کو صاف کر کے دروازہ کھول کر باہر جھانکا. کمرہ ایک نشستگاہ میں کھلتا تھا. یہ عجیب سا مکان تھا جس میں اندر ہی اندر کمرے بنے تھے. ایک کمرے کا دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا اور دوسرے کا تیسرے میں. میں نشستگاہ میں آیا تو مجھے دنیا کی آواز آئی. وہ کسی سے بات کر رہی تھی. میں چوکننا ہو گیا. یہاں کوئی اور بھی تھا. میں نے بیتو کو اسی جگہ رکنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھا. نشستگاہ ایک طرف کھلے دروازے سے کسی اور کمرے سے ملی ہوئی تھی. میں نے پردے کے کنارے سے اس طرف جھانکا تو مجھے ڈائننگ ٹیبل نظر آئی. یہ کچن کے ساتھ کھانے والا حصہ تھا. دنیا کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی. اس کی پشت میری طرف تھی. میں دبے قدم اس کی طرف بڑھا. اوکے, آئی ایم ویٹنگ, بی کوئک. اوکے. اس نے جیسے ہی موبائل بند کیا میں نے عقب سے ہاتھ ڈال کر اس کی گردن جکڑ لی. وہ تڑپ کر رہ گئی. دوسرے ہاتھ سے میں نے موبائل چھین لیا. اس کا ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھی چھری کی طرف گیا, لیکن اس سے پہلے ہی میں نے اسے پیچھے کھینچا اور نشستگاہ میں لے آیا. دیکھو بیتو, مکان میں کوئی اور ہے. کوئی ہتھیار بھی دیکھو اور باہر کا دروازہ بند کر دو. وہ سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا. دنیا, شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ نقصان ہوگا. پولیس آ گئی تو ہم دونوں خسارے میں رہیں گے, اس لیے شور کرنے کی کوشش مت کرنا. اس نے سر ہلا کر اپنی آمادگی کا اظہار کیا تو میں نے اسے آزاد کر دیا. اپنی گردن سلاتے ہوئے اس نے خوخار نظروں سے مجھے گھورا, لیکن بولی کچھ نہیں. بیٹھ جاؤ یہاں. ابھی تم کس سے بات کر رہی تھی؟ میرے ایک دوست ہے. وہ یہاں آ رہا ہے؟ ہاں, مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے اسے بلایا. جان کہاں ہے؟ وہ مر چکا ہے. پروفیسر بھی مر چکا ہے؟ ہاں, میں نے دیکھ لیا. تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ ویسے تو تم اس کی بڑی وفادار بنتی تھی. یہ سارے معاملات زندگی تک چلتے ہیں اور اب وہ مر چکا ہے اور اسے میری وفاداریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی وہ تمہارا محبوب بھی تو تھا, وہی تو تمہیں نشہ بنا کر دیتا تھا. تم جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح بیبی. مجھے بے وقوف مت بناؤ. پروفیسر ایک مجرم تھا اور تم اس کے ساتھی ہو. اس کے تمام جرائم میں برابر کے شریک ہو اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے. نہیں, تم ایسا نہیں کرو گے. ہاں, میں ایسا نہیں کروں گا, بشرطے کہ تم میرے چند سوالوں کا جواب دو. اس دوران میں بیتو آ گیا. وہ ایک ڈبل روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا. اس نے منہ چلاتے ہوئے رپورٹ دی. یہاں اور کوئی نہیں ہے. ایک کمرے میں دیوزاد کا لاش پڑا ہے, بالکل ننگا. ہم نے باہر کا دروازہ بند کر دیا. گڈ. اب تم وہ بریف کیس تلاش کرو جو ان لوگوں نے ہم سے چھینا تھا. وہ بریف کیس یہاں نہیں ہے. دنیا بولی. تم اس کی بات پر دھیان مت دو, جا کر تلاش کرو. اور ہاں, اگر کچھ ڈبل روٹی ہے تو مجھے بھی لا کر دو, بھوک سے میرا دم نکلنے والا ہے. بیتو نے مجھے ڈبل روٹی کے کئی ٹکڑے لا دیے جنہیں میں بے تابی سے نگلنے لگا.
شام کے 4 بج رہے تھے اور میں نے آخری کھانا شہلا کے گھر رات کو کھایا تھا۔ اگر وہ بریف کیس یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ پروفیسر نے ایک بینک لاکر لے رکھا ہے اور وہ بریف کیس بہت ساری چیزوں کی طرح اسی میں ہے۔ مزید کن چیزوں کے ساتھ؟ بہت کچھ ہے۔ پروفیسر کی بنائی ہوئی دوائیاں اور اس نشے کے فارمولے ہیں، اس کی کمائی ہے، اور بھی بہت کچھ ہوگا جس کے بارے میں سوائے پروفیسر کا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ لاکر پروفیسر کا تھا تو اسے سوائے اس کا کوئی نہیں کھول سکتا۔ ہاں، اسے سوائے اس کا کوئی نہیں کھول سکتا۔ دنیا کے لہجے میں مایوسی آ گئی۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا۔ اگر یہ درست تھا کہ بریف کیس لاکر میں تھا اور اس کی چابی یقیناً شہلا لے جا چکی تھی، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ بریف کیس مجھے واپس مل سکے۔ اگرچہ وہ براہ راست میری ذمہ داری نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ میرے پاس سے غائب ہوا تھا، اس لیے میں کسی حد تک خود کو ذمہ دار محسوس کر رہا تھا۔ اس بریف کیس کو حاصل کر کے چینی حکومت تک پہنچا کر میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن فی الحال یہ کام مشکل لگ رہا تھا۔ تم پڑھی لکھی ہو؟ ہاں، گریجویشن کیا میں نے۔ پروفیسر کے چکر میں کیسے آئیں؟ میں نہیں جانتی، اس نے مجھے کہیں دیکھ لیا تھا اور پھر اس نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا اور تب سے میں اس کے ساتھ ہوں۔ تمہارے گھر والے؟ ماں باپ مر چکے ہیں، ایک بھائی تھا، وہ کہیں باہر نکل گیا۔ اب میرا اس دنیا میں سوائے پروفیسر کا کوئی نہیں تھا۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ کچھ دیر پہلے تم نے ایک دوست کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، وہ مجھے پسند کرتا ہے، پہلے بھی مجھے ساتھ رہنے کی آفر کر چکا ہے، لیکن میں نے ٹال دیا تھا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تم نے پروفیسر کے ساتھ رہ کر کچھ جمع کیا ہے؟ وہ ہمیں صرف استعمال کرتا تھا، دیتا کچھ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی اس کے منصوبے بہت لمبے چوڑے تھے اور وہ ان کو پورا کیے بغیر ہی مر گیا۔ اس نے جو کمایا وہ کہاں رکھا ہے؟ وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں رکھتا تھا، اس کا سارا سرمایہ بینک لاکر میں محفوظ ہے۔ بیتو نے آدھے گھنٹے میں پورے مکان کی تلاشی لے لی، لیکن نہ اسے بریف کیس ملا اور نہ ہی کوئی اور کام کی چیز۔ اسلحہ سارا شہلا اپنے ساتھ لے گئی تھی کیونکہ وہاں پر اسلحہ بھی نہ تھا۔ یقیناً شہلا کا ارادہ یہ اسلحہ ضائع کرنے کا تھا، کیونکہ یہاں چھوڑنے کی صورت میں شاید اس کا شہلا سے کوئی تعلق ثابت کیا جا سکتا تھا۔ بیتو نے اس دوران میں مجھے کھانے پینے کی کچھ اور چیزیں بھی لاتی تھیں۔ میں نے دنیا سے پوچھا، پروفیسر یہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، ممکن ہے کوئی ٹھکانہ ہو جہاں وہ جا رہا ہو۔ وہ ہمیں بھی لے کر جا رہا تھا، تمہیں معلوم ہے تمہاری بے ہوشی کے دوران یہاں کیا ہوا تھا؟ نہیں، مجھے بنا کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ بیتو آ گیا تو میں نے اسے اور دنیا کو ایک ہی بار ساری کہانی سنا دی۔ دنیا کی آنکھیں پھیل گئی یہ جان کر کہ جان اور پروفیسر کو شہلا نے قتل کیا ہے اور وہی پروفیسر کے بینک لاکر کی چابی لے گئی ہے۔ اس نے بے ساختہ اسے گالی دی، کتیا کہیں کی۔ پروفیسر نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، کوئی عورت اپنی بے حرمتی برداشت نہیں کرتی۔ تو وہ کون سی پاک باز تھی؟ دنیا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کا کردار اپنی جگہ، لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس پر جبر کرے۔ کیا تم یہ بات برداشت کرو گی؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ چابی کیوں لے گئی؟ اس لاکر میں اس کی تصویریں ہیں جن کی مدد سے پروفیسر اسے بلیک میل کرا تھا۔ لیکن وہ لاکر کھول تو نہیں سکتی۔ وہ تو تم بھی نہیں کھول سکتی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس کی بڑی فکر ہے۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں کیوں؟ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ بتاؤ یہاں کوئی گاڑی ہے؟ ہاں، سفید رنگ کی سیوک کار کھڑی ہے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی؟ مجھے کیوں لے جا رہے ہو؟ مجھے شبہ ہے کہ تم نے مجھ سے بہت کچھ چھپایا ہے۔ ویسے بھی یہاں رکنا بیکار ہے، شہلا نے کہیں سے پولیس کو کال کر دی نا تو وہ آنے والی ہوگی۔ دنیا جانے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہمارے آگے مجبور ہے۔ گاڑی کی چابیاں جان کے پاس سے برآمد ہوئی تھیں۔ شہلا نے اسے گردن پر گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ امکان یہی تھا کہ وہ پستول جان کا تھا جس سے شہلا نے اس کی اور پھر پروفیسر کی جان لی تھی۔ ہم سامنے والے دروازے سے باہر آئے۔ دنیا نے اپنا پرس ساتھ رکھنے کی اجازت مانگی، جو میں نے پرس کا معائنہ کر کے دے دی۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی۔ میں نے اس کا موبائل بھی اسے واپس کر دیا۔ جب تک وہ اسے کال نہیں کرتی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ کار پرانی تھی لیکن اچھی حالت میں تھی۔ بیتو نے مکان کا دروازہ بند کر کے باہر ایک عدد تالا لگا دیا جو اسے اندر کہیں سے ملا تھا۔ میں نے پوچھا، اس کی چابی کہاں ہے؟ ہم کو کیا پتا، یہ تالا میں کھلا ملا تھا، ہم نے لگا دیا۔ اب جس نے اندر جانا ہو وہ چابی تلاش کر لے گا۔ تالے کی وجہ سے پروفیسر اور جان کی لاشیں فوری دریافت ہونے کا امکان باقی نہیں رہا تھا۔ ہاں، کوئی خاص طور پر پولیس کو اطلاع کرتا تو اور بات تھی، ورنہ جب تک ان لاشوں کی بو نہیں پھیلتی کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اندر 2 عدد لاشیں موجود ہیں۔